वाल वलकलमी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की निगाह रहमत और शफ़क़त के तुफ़ैल नमाज जुमा की हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और अल्लाह करीम जल्ला वाला शानहू इस हाज़री के तुफ़ैल हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरोज़ क़यामत शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। रूह नमाज के हवाले से पिछले 2 जुमों पर आप हज़रात के सामने गुफ्तगू की। आज उसी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब है इहयाउल उलूम। इहयाउल उलूम के नाम से जो किताब लिखी इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, उसकी पहली जिल्द के अंदर नमाज के हवाले से इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुफ्तगू शुरू की तो एक बाब बांधा जिसका उन्वान ये रखा कि अल-मानिल बातिना अल्लती ततिम्मु बिहा हयातुस सलात, कि वो पोशीदा हकीकतें जिनकी वजह से नमाज की ज़िंदगी पूरी होती है। यानी वही लफ्ज़ वही जुमले जिनसे हमने अपने मौजू का आगाज़ किया था रूह नमाज के हवाले से। वहाँ पे एक बाब है जिसके अंदर इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह हयातुस सलात यानी नमाज की हयाती, नमाज की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं। और उसके अंदर इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पहले नंबर पर चीज़ ज़िक्र की थी वो ये है कि हुज़ूर क़ल्ब, दिल का हाज़िर होना नमाज के अंदर ये लाज़मी और ज़रूरी चीज़ है। हुज़ूर क़ल्ब का माना कुछ लोग ये मुराद लेते हैं कि शायद दिल की हाज़िरी से मुराद ये है कि दिल में कोई भी ख़्याल ना जाए, किसी किस्म का ख़्याल ना जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का ख़्याल ही नमाज में हो, तो इससे कहते हैं हुज़ूर क़ल्ब कि ये दिल की हाज़िरी है। ये सोच भाई बिल्कुल गलत है। अगर नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता कि मेरे बंदे की तवज्जो, मेरे बंदे का ज़हन, मेरे बंदे का ख़याल किसी भी और तरफ ना जाए, तो अल्लाह ताला नमाज को कई ज़िक्र, अज़कार और तिलावतें जमा करके नमाज को न बनाता, बल्कि नमाज फ़कत अल्लाह 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 करने का नाम होता। तो फिर ज़ाहिरी बात है जब नाम उसका लिया जा रहा है तो ख़्याल ही तो फ़कत उसी का आना था। जबकि नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कई ज़िक्र व अज़कार जमा किए, कई ज़िक्र अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने नमाज के अंदर इकट्ठे करके बंदे को कहा ये करो। कहीं पे तकबीर कहलवा रहा है अल्लाह अकबर कहो, कहीं पे
بندے کی زبان سے سبحان ربی العظیم کہلوا رہا ہے، یعنی تسبیح کہلوا رہا ہے، کہیں پہ تحلیل کلمہ پڑھوا رہا ہے، کہیں پہ قرآن مجید کی تلاوت کروا رہا ہے۔ تو اگر فقط مقصد یہ ہوتا کہ نماز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ جائے تو پھر نماز صرف ذکر خدا پر مشتمل ہوتی، نماز کے اندر کسی اور کا ذکر، کسی اور کا نام، کسی اور کا تذکرہ تک نہ ہوتا، جبکہ نماز کے اندر کئی ذکر ہیں، کئی اور حضرات کے بھی نام ہیں، بلکہ قرآن مجید کا پڑھنا ابھی آئے گا، وہ پڑھنا فرض قرار دیا گیا۔ تو قرآن مجید پورے کا پورا شروع سے لے کے آخر تک جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر کیا صرف اللہ کا ہی ذکر ہے؟ وہاں پہ تو اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی ہے، اللہ کے انعام کا ذکر بھی ہے، اللہ نے جو اپنے پیاروں سے وعدے کیے ان کا ذکر بھی ہے، اللہ کے دشمنوں کا بھی ذکر ہے، اللہ نے دشمنوں پہ جو عذاب نازل کی ان کا ذکر بھی ہے، دشمنوں کو جو سزائیں سنائیں ان کا ذکر بھی ہے۔ اللہ کریم نے کچھ احکام بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے، نماز وغیرہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے کرنے کے کچھ نہ کچھ طریقہ کار وہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے دشمنوں کا ذکر بھی، شیطان لعین کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو جب قرات قرآن مجید کی کریں گے تو خیال ادھر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو پھر حضور قلب کے دل کی حاضری کا مطلب یہ لینا کہ خیال کسی اور طرف نہ جائے، اللہ کی ذات کا ہی صرف خیال رہے۔ یہ نماز کا جو ہے بارے میں سوچنا، یہ سوچ غلط ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حضور قلب کا معنی بیان کیا، میں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان یفرغ القلب عن غیر ما هو ملابس له ومتکلم به فیکون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما ولا یکون الفکر جائلا فی غیرهما۔ کہا کہ جس وقت نماز کے اندر نمازی شروع ہو جاتا ہے، جو کچھ نماز میں پڑھ رہا ہے یا جو کچھ نماز میں کر رہا ہے، دو ہی کام ہے نا، قول اور فعل، کچھ پڑھنا اور کچھ کرنا۔ کہا جو کچھ کر رہا ہے وہ یا جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ، انسان کی ساری توجہ اسی کی طرف لگ جائے، جو کر رہا ہے اس کی طرف، جو بول رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کی طرف، ساری توجہ ادھر چلی جائے، دل میں کسی اور چیز کا تصور اور خیال نہ رہے، ساری توجہ جو کچھ کر رہا ہے ادھر جائے، جو کچھ پڑھ رہا ہے ادھر جائے۔ جس بندے کی توجہ دوران نماز مکمل طور پر اپنے کیے اور اپنے پڑھے کی طرف لگ گئی، سمجھ لو اس بندے کو حضور قلب کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اب اس بندے کی نماز فقط نماز نہیں، اس کی دل کی حاضری ہے۔ اب وہ دل کی حاضری لگوا رہا ہے رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ جو پہلا لفظ تھا میں نے اسی پہ آج کی گفتگو بھی چلانی ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، جو کر رہا ہے، دونوں چیزوں کی طرف بندے کا خیال رہے گا، تب نماز کے اندر حضور قلب نصیب ہوگا۔ ہاں جو کچھ پڑھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور کا خیال یہ نہیں آنا چاہیے۔ جو پڑھ رہا ہے اس کا خیال آئے، اور جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہے اس پڑھے ہوئے لفظوں سے رب جو چاہتا ہے اسی کا خیال آئے، اس کے الٹ نہ آئے۔ زبان سے جس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس چیز کا خیال بھی آئے اور اسی طرح آئے جیسے وہ چاہتا ہے، اسی انداز میں خیال آئے جیسا کہ اس کی ذات چاہتی ہے، رب کی ذات۔ اس کو کہتے ہیں حضور قلب۔ اب ہم نماز کو سٹارٹ سے ہی، شروع سے ہی لیتے ہیں۔ کچھ کر رہا ہے جو کچھ، وہ ہم نے پہلے جمعوں پہ عرض کر دیا تھا کہ نماز کے اندر طہارت حاصل کر کے آ رہا ہے، منہ قبلے کی طرف کر رہا ہے، باقی ہاتھ باندھ رہا ہے، باقی چیزیں جو تھیں، جو کچھ کر رہا تھا وہ تو بیان ہو گیا۔ آج جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بالکل نماز کے سٹارٹ میں نمازی نے نماز شروع کی، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اب لفظوں پہ غور کرتے جانا،
اب یہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں ان کا معنی سمجھنا، مفہوم سمجھنا، ان کے مطلب کے اندر غور کرتے رہنا، اس سے نماز کی حاضری، دل والی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے حضور قلب۔ جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ جائے، اس کی طرف ذہن جائے، اور پھر اس کے معنی میں، صرف ترجمے میں نہیں، اس کے مطلب میں انسان کی توجہ کھو جائے۔ جس شخص کو یہ نصیب ہو جاتی ہے اللہ کریم اس کو دل کی حاضری نصیب فرما دیتا ہے۔ اب سبحانک اللہم بس اتنا پڑھ لیا، ہم ہیں صرف لفظ پڑھنے والے، اگر ان کے الفاظ پہ غور کر کے توجہ سے پڑھیں تو سبحانک اللہم کا کیا معنی ہے؟ پاک ہے تیری ذات اے اللہ، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، یعنی اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہے کس سے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر وہ چیز جو اس کی شایان شان نہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ نماز کی شروع میں نظریہ رکھنا، عقیدہ رکھنا، اور یہ خیال دل میں بٹھانا کہ سبحانک اللہم، اے میرے رب تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب دیکھو نا، یہاں پہ یہ بھی سمجھنا کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی میری انسانوں کے لیے شان ہیں پر رب کے لیے وہ عیب ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری شان پر رب کے لیے عیب، ان چیزوں سے بھی اللہ کو پاک ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کی اولاد ہو تو یہ اس کی شان ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ جس کی نہ ہو اولاد اس کو اوترا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی اولاد ہو یہ اس کی کیا ہے؟ شان۔ پر یہ شان اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہماری شان ہے پر اللہ کے لیے یہ عیب ہے۔ سبحانک اللہم کا مطلب یہ ہے کہ مولا جو چیز تیری شایان شان ہے ہم تیری شان اسی طرح کی مانتے ہیں، اور جو چیز تیری شان کے لائق نہیں ہم اس سے تجھے پاک مانتے ہیں۔ اب یہ صرف پاکی والا جو مفہوم ہے یہ بھی بہت طویل ہے، ایک ایک چیز بیان کروں تو وقت اسی پہ لگ جائے گا۔ اللہ اپنے شریک سے بھی، بولیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہر برائی سے بھی پاک ہے۔ اب یہ لفظ ہر برائی کو ہم گنتے جائیں تو اس پہ وقت لگ جائے گا۔ ہر برائی سے بھی پاک ہے، اور جو چیز اس کی شان کے لائق نہیں اس سے بھی، اولاد سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، یہ چیزیں جو ہماری شان ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے شروع میں جب تو نماز کے اندر انٹر ہو رہا ہے تیری زبان میری پاکی بیان کر رہی ہو۔ جب زبان سے اس کی پاکی بیان کرے گا نا، ان لفظوں کے اندر یہ کمال ہوگا کہ رب اس کے اندر کو بھی پاک فرما دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم اس کی پاکی بیان کرو نا، اللہ تمہیں پاک فرمائے گا۔ ہم تو محتاج ہیں اس کے، وہ تو ہمارا محتاج نہیں نا۔ ہم اس کی پاکی بیان کریں تو پاک ہوگا نہیں، وہ پھر بھی پاک۔ ہم پاکی نہ بیان کریں پھر بھی پاک ہے، پر ہم تو اس کے محتاج ہیں نا کہ وہ ہمیں پاک کرے گا تو ہم پاک ہوں گے، نہیں کرے گا تو ہم کیسے پاک ہوں گے؟ اپنی پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کی ذات کی پاکی بیان کرنا لازمی اور ضروری ہوگا۔ شروع میں کہے کہ سبحانک اللہم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ تسبیح نہیں بولتے، تسبیح پڑھ رہا ہے جی، تسبیح اس کا معنی کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا، کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، کہ مولا تو پاک بھی ہے اور تیری ہی ساری تعریفیں ہیں۔ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، اور تیری تعریف کے ساتھ۔ حمد کا لفظ ساتھ آیا پاکی کے ساتھ، کہ پاکی اپنے عقل کے مطابق نہیں بیان کرنی۔ اب کئی چیزیں ہیں، اب بڑائی بیان کرنا، آپ کرو اپنی بڑائی بیان، میں کروں اپنی بڑائی بیان، یہ ہمارے لیے عیب ہے۔
بڑائی اپنی بیان کرنا یہ ہمارے لیے عیب ہے، لیکن وہ ذات اپنی کبریائی بیان کرتا ہے کیونکہ کبریائی اور بڑائی اس کی شان ہے۔ اس کی جو کبریائی ہے، اس کی بلندی ہے، اس کی جو سب سے بڑا ہونے والی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ اب آپ اور میں بڑائی بیان کرنے لگیں اپنی تو یہ ہمارے لیے عیب بنے گا، وہ اپنی بڑائی بیان کرے تو یہ اس کی شان بنے گی۔ اب سبحانک اللہم کے ساتھ ملاؤ وبحمدک، کہ اے اللہ ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری ثنا خوانی کرتے ہیں، تیری ہی تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ جو ہم زندگی میں اوروں کی تعریف کر دیتے ہیں، کسی بندے کی کر دی، اب حمد اللہ کی تعریف، نعت کس کی تعریف؟ رسول خدا کی، اور منقبت اللہ کے نبی کے علاوہ صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء اکرام ہوں، ان کی شان یہ منقبت ہے۔ ہم منقبت بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، حمد بھی پڑھتے ہیں، اور تعریف صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو پھر اس کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ رب کے جس بندے کی بھی جو تعریف کرو گے آ جا کے وہ تعریف رب کی بنے گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کس کی بنے گی؟ رب کی ہی تعریف بنے گی۔ کسی مستری نے اس مسجد کو بنایا، خوبصورت بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کہو جی مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، یہ مسجد کی دیواروں کی تعریف ہے یا بنانے والے کی بھی تعریف ہے؟ بنانے والے کی بھی تو تعریف ہے نا۔ تو ہم اللہ کے نبیوں کی نعت پڑھیں، ولیوں کی منقبت پڑھیں، صحابہ و اہل بیت اطہار کی منقبت پڑھیں، تو یہ صرف ان کی شان نہیں، ان کی شان کے بیان کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بھی ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جتنی شانیں ملیں، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملا۔ یہاں تک ہو گیا سبحانک اللہم وبحمدک۔ آگے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ وتبارک اسمک۔ عام طور پہ ہمارے لوگ وتبارہ نہیں، واو الگ، وتبارک اسمک، تبارہ کا الگ، واو پہ زبر پڑھ کے وتبارک اسمک۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تیرا نام بھی برکت والا ہے۔ اے اللہ تیری پاکی، تیری ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بھی کیا ہے؟ برکتوں والا ہے۔ اس کی ذات تو برکتوں والی ہے ہی ہے، لیکن اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کا نام بھی برکت والا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ فقط ذات نہیں، ذات تو برکتوں والی ہے ہی ہے، اس کا نام بھی برکتوں والا ہے۔ آپ اس کا نام لے کر کسی کو پھونک مارنے، برکت آئے گی کہ نہیں؟ اب نماز سے باہر کوئی جھگڑنا شروع کر دے، بھئی پھونک سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام لے کے پھونک مار رہا ہے، تمہیں کیوں انکار ہو رہا ہے کہ برکت نہیں ہے؟ نماز میں پڑھا نہیں وتبارک اسمک کہ اے اللہ تیرا نام بھی کیا ہے؟ تیرا نام بھی کیا ہے؟ برکت والا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ذات بھی برکت دیتی ہے اور اس کا نام بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ پڑھ کے پھونک مارو تب بھی برکت، لکھ کے پاس رکھ لو تب بھی، بولیے تب بھی کیا ہے؟ برکت۔ یہ اوپر لکھ کر نام، نیچے ہم بیٹھے ہیں تو اس کی برکت پھر ہمیں مل رہی ہے۔ تو پاک نام خود بھی پاک ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے، اور ان کے لکھ کر پاس رکھنے سے بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ فلسفیوں کے ساتھ ہمارے نظریے کا نظریاتی اختلاف ہے، یعنی سائنسدان فلاسفہ حضرات کے ساتھ۔ پہلے آپ کو ساری صورت بتاتا ہوں پھر اختلاف۔ جو بھی کوئی بھی شے ہو، ایک ہوتی ہے اس کی خارج میں ذات، خارجی صورت، ایک ہوتی ہے اس کی لفظوں میں، اور ایک ہوتی ہے اس کی ذہن کے اندر صورت۔ کتنی صورتیں بن گئی؟ 3۔ کوئی بھی شے ہو، ایک اس کی خارجی صورت، ایک ذہن والی صورت، اور ایک لفظوں والی صورت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فلاسفہ اور سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خارجی اس کی جو ذات ہوتی ہے نا اس میں ہوتا ہے، نہ اس کی لفظوں والی صورت میں کچھ ہو، اور نہ ہی اس کی ذہنی صورت کے اندر
کچھ ہوتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کا اور فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، جھٹ میں آپ اس سائڈ پہ لگ جاؤ گے، لیکن فوراً جب بات اس کی ذات کی آنی ہے نا، تو پھر یہ راہ چھوڑ کر اس طرف آ جانا ہے کہ اس کی ذات کے معاملے میں قانون اور ہے۔ آگ، تین چیزیں ہو گئیں اس کی بھی، ایک ہے خارجی شکل، سمجھ آ رہی ہے نا، ایک ہے زبان پہ لفظوں کی شکل، اور ایک ہے اس کی ذہن میں شکل۔ آگ کا خیال ذہن میں آیا، اس کی شکل ذہن میں آ گئی، ذہن جلے گا؟ بولیے، نہیں جلے گا۔ منہ سے بولو 50 دفعہ آگ، زبان جلنے لگ جائے گی؟ خارج میں جو آگ پڑی اس کو ہاتھ لگاؤ تو جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ کیا ثابت ہوا کہ تاثیر اور اثر صرف کس میں ہے؟ خارجی صورت میں۔ کس میں ہے؟ جو خارج میں ہے۔ اس کے لفظوں میں کوئی تاثیر، اس کی خیال تصور جو ذہن میں آیا اس میں بھی کوئی تاثیر۔ یہ سائنسدانوں کا نظریہ ہے۔ ایمان والے جو عقیدے کے لحاظ سے ہمارا نظریہ ہے وہ رب کی ذات کا معاملہ ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کی ذات بھی تاثیر فرماتی ہے۔ اس کا ذہن میں خیال آئے تب بھی اثر ہو جاتا ہے، اس کا نام آئے تب بھی اثر ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگ کا نام بولو تو اثر کوئی نہیں، پر اس کا نام بولو تو اثر ہے۔ اور بلکہ آج کل کے جدید مفکرین کو بھی یہ ماننا پڑا کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کی خارج میں تاثیر ہوتی ہے۔ سائنسدان بھی اس نظریے پہ آ گیا کہ یہ جو گالی گلوچ ہوتا ہے، گندے الفاظ ہوتے ہیں، کسی کی عزت آبرو کو اچھالنے والے الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کے بولنے سے بھی ماحول میں اثر ہوتا ہے۔ بہرحال امام شبلی تھے، وہ تقریر کر رہے تھے اور اللہ کے نام کی برکتیں بیان کر رہے تھے۔ اللہ کا نام بڑی برکت والا، جیسے بتبارک اسم کا ہم نے پڑھا، تو اللہ کے نام کی برکت کو بیان کر رہے تھے۔ مجمع میں ابن سینا بیٹھا تھا، وہ بہت بڑا فلسفی تھا۔ ابن سینا نے اٹھ کر کہا، مولانا اثر ہوتا ہے نا جو کسی شے کا، تو اس کی خارجی اصل ذات میں ہوتا ہے، نام میں کوئی شے نہیں رکھی۔ نام میں کب تاثیر ہوتی ہے؟ خارج میں جو اس کی شکل ہے، حقیقت ہے، اس میں اثر ہوتا ہے۔ امام شبلی دلائل دینے لگ گئے کہ نہیں نہیں، اللہ کی ذات کے نام میں بھی تاثیر ہے، دلائل دینے لگے۔ ابن سینا نہیں مان رہا تھا۔ اب جو فلاسفر ذہن کے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی جلدی ماننے والے نہیں ہوتے، تو وہ ابن سینا نہیں مان رہا تھا۔ اب یہ بھی وقت کے امام تھے، انہوں نے کہا چلو ایسی نہیں تو میں اور طریقے سے ان کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ تقریر کر رہے تھے، بڑے مجمع میں ابن سینا سوال کر رہا تھا، تو انہوں نے جب دلیلوں سے سمجھایا، اسے سمجھ نہ آیا، تو امام شبلی کہنے لگے، ابن سینا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو گدھا ہے۔ تو کیا ہے؟ گدھا ہے۔ اب بڑے مجمع میں یہ اپنے امام تھے وقت کے، وہ بھی فلاسفہ کا امام تھا، ٹھیک ٹھاک اس کی عزت تھی، لوگوں میں بہت بڑا جو ہے مقتدا تھا، پیشوا تھا۔ اب بڑے مجمع میں امام شبلی نے کہا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو گدھا ہے۔ اب اس کے رنگ بدلنے شروع ہو گئے، جوش سے، غصے سے جسم کانپنے لگ گیا، چہرے کے رنگ بدل گئے، پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ تو امام شبلی نے کہا بھئی تجھے کیا ہو گیا؟ توجہ ہے نا آپ کی، تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا تو نے مجھے گدھا کہا۔ تو آپ نے فرمایا گدھے کا نام ہی لیا ہے نا، کوئی میں گدھا پکڑ کے تو نہیں یہاں پہ لے آیا۔ سمجھ آئی نا؟ کیا کہہ رہا تھا کہ خارج میں جو ذات ہوتی ہے اثر اس میں ہوتا ہے، نام میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام شبلی نے کہہ دیا گدھا، تو اب اس پہ اثر ہو گیا، وہ غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، جسم کانپنے لگ گیا، رنگ بدل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا تو نے مجھے گدھا کہا۔ فرمایا نام ہی لیا ہے نا، کوئی میں گدھا کا پکڑ کے تو تیرے سامنے نہیں آیا، پر کہا گدھے کا نام لیا ہے نا میرے اوپر، تو بری شے کا نام ہے تو اس کا اثر ہو گیا۔ تو فرمایا ابن سینا پھر اسی طرح سمجھ، اگر بری شے کا نام اثر رکھتا ہے تو اس پاک ذات کا نام بھی اثر رکھتا ہے۔ اگر غلط چیز کا نام لیا تو تجھے غصہ آ گیا، تیرے جذبات کنٹرول سے باہر ہو گئے، پھر عقیدہ رکھ نہ نظریہ رکھ، اگر بری چیز کا نام اثر کر سکتا ہے تو اس پاک ذات کا نام کیوں نہیں اثر کرتا؟
لہذا زیادہ آپ کو بھی کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اس رب کا نام بھی 5 دفعہ پڑھ کے کسی کو پھونک مار دو، پر عقیدہ یقین پکا ہو تو یہ پکی بات ہے کہ اس کی ذات کے نام میں بھی بہت زیادہ اثر ہے، بہت زیادہ اثر ہے، فقط اس کے نام کے اندر بھی ہم نے چھوڑا جو اس کا در، پھر در کے دھکے کھا رہے۔ حقیقت بات ہے کہ جو تاثیر نام خدا کے اندر ہے وہ تاثیر کسی ایٹم کے اندر بھی نہیں ہے، بہت پاورفل ہے نام باری تعالی، اس نام کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم نے تو اپنی دین اور دنیا برباد کر بیٹھے کہ ہم نے اس نام کا ادب و احترام چھوڑ دیا، ہم نے اس نام سے فیض پانا چھوڑ دیا۔ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ہمارے دینی شعبے کے اندر بھی یہ غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے، اشتہاروں پہ نام لکھ دیے پاک اور وہ اشتہار نیچے نالیوں میں رول رہے ہیں۔ نماز میں کیا پڑھا تھا؟ وتبارک اسمک، مولا تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اور وہ نیچے رل گیا نام۔ خبردار کسی پاک نام کی توہین نہ کر بیٹھنا، اللہ کے نام کی عزت کرنا۔ اگر 10 روپے کا نوٹ زمین پہ گرا ہوا ہو اور خطرہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے گی تو اوپر جوتی رکھ دیتے ہو اور پھر اٹھا لیتے ہو۔ گندگی نالی میں پڑا ہو 10 روپے کا نوٹ تو آنکھ بچا کے وہ بھی اٹھا لیتے ہو۔ تو اپنی عزت کی خاطر زمین پہ گرا ہوا رب کا نام پڑا ہو تو اس کو اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا، اور یقین جانیے یہ وہ نیکی ہے کہ اس نیکی کے سبب اللہ اس بندے کو تو بخشتا ہی ہے، اللہ اس کے والدین کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں آسان ہے جنت تو ہماری گلیوں میں رول رہی ہے، کوئی جنت پانے والا کوئی نہیں۔ گلی میں نکل جاؤ تمہیں ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک پتہ نہیں کتنے کاغذ ملیں گے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہوگا، اور فقط اس کی ذات کی عظمت کی خاطر، اس کی بڑائی کی خاطر اگر ایک رکعہ بھی اٹھا لیا تو اس ایک نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کو پاک فرما دے گا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گئے، اس وقت باتھ روم تو نہیں ہوتے تھے، قضائے حاجت کے لیے گئے کسی ڈھیر پر، تو وہاں پہ دیکھا ایک پیالہ پڑا ہے اور پیالے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے۔ غور سے دیکھا تو پیالے کے اوپر اللہ کا نام بھی لکھا تھا۔ فوراً گئے، پیالے کو اٹھایا، دھویا، صاف کیا، صاف کر کے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے اس پہ غلاف چڑھایا، غلاف چڑھا کے گھر میں آ کے اونچی جگہ پہ رکھا۔ اب اس کے بعد وہ فرماتے کیا ہیں، یہ بات بڑی اہم تھی، وہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کے اندر اگر کسی مقام پر میرا کوئی معاملہ پھنس جاتا، اب راہ سلوک بھی سمجھاؤں، جڑا سچا پیر، 2 نمبر نہیں، سچا اور اصلی پیر بننے کے لیے جو راستہ ہے نا، راستہ جو وظیفہ ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کو راہ سلوک کہا جاتا ہے۔ سچا اور اصلی پیر بننے کے لیے جو درمیان میں سے راہ سے گزر کے جانا ہے، جس امتحان کو پاس کرنا ہے، اس کو راہ سلوک کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں راہ سلوک کے اندر اگر کسی مقام پر میں پھنس جاتا، اس پیالے کو اٹھا کر پانی ڈال کے پانی پی لیتا، رب میری مشکل آسان فرما دیتا تھا، رب میری مشکل آسان فرما دیتا تھا۔ بلکہ داتا علی اجویری کشف المحجوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بشر حافی کا ذکر داتا علی اجویری نے کیا کشف المحجوب کے اندر، اور بشر حافی جو جوتے اتار کے چلنے والے بزرگ، اللہ کے نام والا کاغذ زمین پہ پڑا ہوا ملا، بس دل میں خیال آ گیا کہ یہ نام زمین پہ نہ پڑا رہے، اٹھایا، صاف کیا، اوپر سے گندگی صاف کر کے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے گھر کے اندر اونچی جگہ پہ رکھ دی۔ پہلے تعارف یہ تھا کہ بشر شرابی تھا، شراب پی کر شراب کے نشے میں مست ہو کر گلیوں میں پھرتا اور گھومتا تھا۔ آج اس نے یہ کام کیا، گلی میں نکلا تو ایک شخص نے پوچھا، وہ بشر تیرا نام ہے؟ تو آپ نے کہا میرا نام ہے۔ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں،
رب نے تیرے نام ایک پیغام بھیجا ہے، وہ کیا ہے؟ طیبت اسمی لو طیبنک فی الدنیا والآخرہ۔ یہ رب نے کہا بشیر تو نے میرے نام کو صاف کیا، میرے نام کی عزت کی، میں اب دنیا اور آخرت میں تیری عزتیں کرواؤں گا۔ تو کیا پڑھا نماز میں؟ وتبارا قسموں کا۔ یہ ذہن میں رکھ لینا کہ فقط لفظ نماز میں پڑھ کے یہیں پہ چھوڑ کے نہیں چلے جانے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ اس کا نام بھی برکت والا ہے۔ وتعالی جدو کا، اے اللہ تیری بزرگی بہت بلند ہے، تیری بزرگی بہت، جدو کا معنی ہے تیری بزرگی بہت بلند ہے۔ اب بلندی کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ دیکھو کہ اب یہاں پہ بیٹھے کسی بچے کو کہو کہ وہ ٹائم پیس اتارو، وہ کہے گا بھائی میرا ہاتھ نہیں پوندا۔ کیوں؟ ٹائم پیس اونچا ہے، بلند ہے، اور میرا ہاتھ نہیں پڑتا۔ بغیر تشبیہ اور بغیر مثال کے سمجھو، اللہ کی بزرگی بہت بلند ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بزرگی تک کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ سال ہا سال کے چلے کاٹ لے، سینکڑوں سال کے ورد وظیفے پڑھے، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے اور دعویٰ کرے کہ میں رب کو پوری طرح پہچان گیا، سمجھ لینا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی ذات کی کامل معرفت کسی کو حاصل ہو جائے بڑی اوکھی بات ہے، کیونکہ ہمارا ذہن چھوٹا ہے، اس کی بزرگی بہت بڑی ہے، اس کی بزرگی بہت بڑی ہے۔ جس ذات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب نبیوں میں سے افضل بلکہ مخلوق خدا میں سب سے بڑی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے لگی ما عرفناک حق معرفتک، کہ مولا ہم تجھے اس طرح نہیں پہچان سکے جس طرح تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے نماز دے شروع چ رب ہے جملہ کیوں اکھوایا ساڈی زبان ہے؟ وتعالی جدو کا وجہ یہ ہے کہ اس سے نماز کی روح حاصل ہوگی۔ وہ کیسے؟ کہ ذہن میں سمجھے کہ میں جس ذات کو سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں وہ ذات بہت بلند ہے، اس ذات کی بزرگی بہت بلند ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی اپنے سجدوں پہ بندے کو مان نہیں آئے، کبھی سجدے پہ تکبر اور غرور نہیں آئے گا، کبھی اپنی عبادت پہ اترائے گا نہیں۔ باویں کروڑ رکعت نفل بھی پڑھ لے پھر بھی پڑھ کے کہے گا مولا بزرگی تیری بلند ہے، میری عبادت تھوڑی ہے۔ آئی سمجھ گئی؟ ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم 5 وقت کی صرف نماز ہی پڑھ لینا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اساں تو رب نو یاد کیتا، پتہ نہیں رب سانو معاذ اللہ بلایا ہوا، ذرا جائی کوئی مشکل آ جائے تو یہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا جس کو تم نے 5 سجدے کر دیے نا، اس کو 5 خرب سجدے بھی کرو تو حق تو ادا نہیں نہ ہوتا۔ وہ بولیے اللہ کے رسول عبادت کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اتنی دیر نماز پڑھتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، پاؤں مبارک کے اندر سوجن محسوس ہوتی ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو رب نے بخشا ہوا ہے، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ تو سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں رب کا قدردان بندہ نہ بن جاؤں؟ جس کی عبادت اللہ کے رسول اتنی کر رہے ہیں اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا فرماتے ہیں ما بدنا کا حق عبادت کا، مولا ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کرنے کا حق تھا، جس طرح کرنے کا حق تھا۔ نماز کی شروع میں وتعالی جدو کا پڑھو تاکہ ذہن میں یہ خیال بیٹھے کہ تو جو کچھ بھی کر لے تو اس کی بزرگی تک پہنچ سکتا نہیں ہے، تیرے کھربوں سجدے بھی اس کی ذات کا جو تجھ پر حق ہے اس کو ادا کر سکتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ جو اپنی کمزوری کا اعتراف ہے نا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ مولا جس طرح تیری عبادت کا حق ہے میں اس طرح نہیں کر سکتا، یہ شکر بن جاتا ہے اس کے دربار۔ میں ماڑا میں مولا تیری ذات بہت بلند ہے اور میں جس طرح تیری ذات کا شکر بنتا ہے اس طرح کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، یہ عاجزی اللہ کے دربار میں شکر گزاری بن جاتی ہے۔ نماز کے اندر پہلا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ وتعالی جدو کا، اللہ کی بزرگی کو بلند مانو۔ آگے کیا ہے بھائی؟
یاد ہے نا نماز آپ کو؟ کیا پڑھتے ہو آگے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ تیرے سوا میں کسی کو بھی عبادت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ اے عبادت کے لیے تیری بارگاہ میں آیا کھڑا ہوں، تے تیرے سوا میں کسی کو بھی عبادت کا حقدار۔ عبادت کس کی ہے؟ بولیے بھائی، اس بات پہ لوگوں کو شک ہے اہل سنت پر، عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ عبادت کس کی ہے؟ ہم رسول خدا کی بھی عبادت، بولیے رسول خدا کی عبادت، اس کے بعد باقیوں کی صفائی دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو سب سے بڑی ذات ہے اللہ کے بعد، ہم عبادت ان کی بھی کرنا جائز نہیں سمجھتے، اللہ کے شریک ان کو بھی نہیں بناتے۔ عبادت فقط کس کی ہے؟ کہ لا الہ غیرک کا معنی ہے کہ مولا تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آیا ہوں، یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھ کے آیا ہوں کہ تیرے سوا میں کسی کو بھی عبادت کا حقدار سمجھتا اے بھائی بنیاد اے گل ہونی بڑی ضروری ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ ہو کہ بت بھی عبادت کا حقدار ہے، کوئی اور بھی عبادت کا حقدار ہے، اس کو پڑھی نماز کا ککھ فائدہ، بولیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ عبادت میں کسی اور کو بھی اس کی ذات کا شریک نہیں ٹھہرانا، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، ہم عبادت فقط یہ اللہ اکبر کے بعد ولا الہ غیرک پہ ثنا ختم، ثنا مکمل ہو گئی۔ اب اس توجہ کے ساتھ ثنا پڑھ لی ہم نے، آگے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب مجھے بتاؤ، شروع میں نے جو حضور قلبی کا معنی کیا تھا کہ حضور قلب کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کا خیال بھی نہ آئے، حضور قلب کا مطلب یہ ہے جو کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، اس کا خیال وہیں پہ رہے، کسی اور طرف نہ جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس وقت پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ بولیے، ڈرو نہیں، ذمہ داری میری ہے۔ کس کا خیال آئے گا بھائی؟ نماز ٹوٹ گئی۔ امام غزالی تو فرماتے ہیں جو پڑھ رہا ہے ادھر بھی دھیان کر، جو کر رہا ہے ادھر بھی دھیان کر۔ حضور قلب حاصل بھی تب ہوگا کہ تیری توجہ اور کسی طرف نہ جائے، جو پڑھ رہا ہے وہیں پہ رہے۔ شیطان کا خیال آیا کہ نہیں؟ عزت نال یا توہین نال؟ توہین نال بھائی، شیطان دی عزت نہیں کرنی۔ شیطان کا خیال کس کے ساتھ آیا؟ توہین کے ساتھ۔ یہاں پہ تعظیم کے ساتھ شیطان کا خیال آیا تو پھر ایمان بھی گیا۔ شیطان کا خیال کس کے ساتھ کرنا ہے جی؟ توہین۔ لفظوں میں بھی توہین لفظ ہیں، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ تیری، من الشیطان الرجیم، شیطان سے۔ رجیم کا کیا معنی ہے؟ جو مردود ہے، جو مردود آکھیا شیطان نو کہ نہیں؟ مردود عزت کا لفظ ہے بھلا، بےزتی کا لفظ ہے کہ نہیں؟ شیطان کو مردود کہا کہ نہیں؟ اسی اپنی مرضی نال آکھیا؟ یہ بات بڑی پیاری ہے، ہم نے اپنی مرضی سے کہا؟ کسی نے کہلوایا ہم سے کہ کہو نماز میں کہ مولا تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بھاگتے ہوئے، مولا بچا لے شیطان سے، میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ مردودوں کو مردود کہنا یہ رب کو پسند ہوتا۔ یاد رکھو گے یہ بات بھائی، گال نہیں کڈنی کسے نو، گالی تو بری بات ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پتہ ہے گالی ہوتی کیا ہے؟ جو برائی کسی میں نہ ہو وہ برائی کہنا، اس میں یہ کیا ہے؟ گالی ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں بھی ہے، قرآن مجید میں ہے، گالی بری شے ہے بھائی، گالی کسی کو دینی نہیں۔ ایک شخص چور نہیں، اس کو چور کہہ دیا آپ نے، یہ گالی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ایک شخص چور ہے اور اسے چور کہا، اب بولو بھائی، ہے گالی؟ چور کو چور کہنا گالی ہے؟ زانی کو زانی کہنا، شرابی کو شرابی کہنا، تو شیطان مردود نہیں؟
مردود ہے کہ نہیں؟ مردود کا معنی کیا ہے؟ جس کو بھگا دیا گیا ہو، سمجھ لگ گئی؟ پنجابی جس کو چکیا گیا ہوئے، اللہ نے بھجایا تھا کہ نہیں اس کو اپنے دربار سے؟ تو مردود کہنا جائز ہے کہ نہیں اس کو؟ ہاں، مردود کو مردود کہو گے تو رب راضی ہوگا۔ ایک خطرے سے بچ جانا، مقبول کو کبھی مردود نہ کہہ بیٹھنا، مقبول کو کبھی مردود نہ کہنا، مردود کو ہی مردود کہنا۔ مقبول کو مردود کہہ بیٹھے تو پھر گالی بن جائے گی، یہ گناہ بنے گی۔ پہلا لفظ بھی پڑھا، جملہ پڑھا، اعوذ باللہ، یا اللہ تو اس سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے؟ شیطان مردود سے، شیطان مردود سے۔ نماز کی ثنا کے بعد فوراً شیطان سے پناہ کیوں منگوائی؟ بتانا چاہتا تھا رب کہ دنیا جہان میں تیرے بڑے دشمن ہیں، بڑے دشمن ہیں، بڑے دشمن ہیں۔ کسی دشمن سے تو اپنے بازو کی طاقت کے ساتھ لڑ لے گا اور اس کا مقابلہ کر لے گا۔ کوئی دشمن ایسا ہوگا جس کی خاطر تجھے اپنے 2-4 بیلی ساتھ رکھنے پڑیں گے، تب تو اس دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ کچھ دشمن ایسے ہوں گے جن کے مقابلے کے لیے تجھے ساتھ گن لے کر، اسلحہ لے کر چلنا پڑے گا، تب تو اس دشمن سے بچے گا۔ کچھ دشمن ایسے ہوں گے جن سے بچنے کے لیے 5-7 گاڑیوں میں سکورٹی لے کر تجھے نکلنی پڑے گی، تب تو بچ سکے گا۔ لیکن فرمایا شیطان ایسا دشمن ہے جس دشمن سے بچنے کے لیے تیرے پاس ایٹم بم بھی ہو تو بچ سکتا، تیرے پاس کروڑوں کی سکورٹی ہو تو اس سے بچ سکتا۔ دشمن بڑا ڈاڈا ہے، اور اس سے بچنے کا حل ایک ہی ہے۔ وہ کون ذات ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس کی ذات کی پناہ مانگ کے مولا مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے، دشمن ڈاڈا بڑا ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ نماز کا یہ جملہ سبق دے رہا ہے، اے انسان تیرا سب سے بڑا دشمن شیطان، اس سے بچنے کے لیے کر انتظام۔ افسوس ہے کہ ہم اپنے دشمن سے بچنے کے لیے جم کر رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں، اسلحہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اپنے ساتھ سکورٹی رکھ رہے ہیں۔ یہ دشمن بڑے ہولے ہیں، شیطان دشمن ان سب سے بڑا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایس دشمن سے بچاوا کرتے ہو، گھر کے دروازے پہ کیمرہ لگا لیا، چوکی دار بٹھا لیا، ماہانہ تنخواہ اس کو دے دی۔ دنیا کے دشمنوں سے بچنے کے لیے، اس دشمن شیطان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا اقدام کیا؟ جبکہ ہے وہ ان سب سے ڈاڈا دشمن۔ مانتے بھی ہو کہ نہیں؟ حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری مجری الدم من الانسان۔ فرمایا شیطان ایسا دشمن ہے کہ انسان کی رگوں میں جہاں پہ خون دوڑتا ہے وہاں تک شیطان پہنچ جاتا ہے۔ تو سمجھ لگ گئی؟ صرف جیب میں نہیں داخل ہوتا، رگوں کے خون والی جگہ تک داخل ہو جاتا ہے۔ ایسا پلید دشمن کہ اندر جا کر خون کو بھی پلید کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بچا کون سکتا ہے جی؟ بچا کون سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، وگرنہ شیطان کے ہتھے بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب چڑھ گئے۔ شیطان نے بڑے بڑوں کو برباد کر دیا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ بھی پتہ ہے بھلا آپ کیوں برباد ہویا، مردود کیوں ہوا؟ اللہ کے ایک مقبول کو مقبول نہیں مانا تھا، رب کے مقبول کو مقبول نہیں مانا تو کیا بن گیا؟ مردود۔ بہرحال اس طرف نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہے، جو عنوان ذکر کرنا ہے اس طرف آتا ہوں۔ اس شیطان سے بچنے کی پناہ مانگ کہ یا اللہ مجھے اپنے پناہ میں رکھ۔ یہ نماز کے اندر اعوذ باللہ پڑھنے والا نمازی مسجد کا گیٹ کراس کر کے شیطان کی کرے تابعداری تو نماز کا فائدہ ہو رہا ہے؟ بولو، فرشتے لعنت بھیجیں گے۔ او فراڈیا اندر کھلو کے کی پہ آخدا سی تے باہر نکل کے کی، اندر دشمنی اور باہر یاری، اندر پناہ رب کی اور باہر اسی کی باتیں مان رہا ہے، پھر رب تجھے کیسے پناہ دے گا؟ لہذا اس شیطان کو دشمن مسجد کی صف میں کھڑا ہو کے فقط نہیں ماننا، اپنے گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہو اس وقت بھی شیطان کو دشمن سمجھ، اللہ کو اپنا محبوب سمجھ۔
گھر میں خدا نخواستہ فوتگی کا موقع بن گیا، ایس موقع پر بھی شیطان کو دشمن، رحمان کو اپنا محبوب سمجھ۔ یہ نہ ہو کہ ایسے موقعوں پر ہم شیطان کی مانتے جائیں، بھائی جو کچھ وہ کہے اس کے پیچھے چلیں، نہ بھائی نہ، ایسے موقعوں پر بھی بلکہ زندگی کے ہر قدم پر بھی، ہر سانس پر بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ اے نماز کی روح کا تقاضا ہے، نماز کی 2 رکعتیں فائدہ تب دیں گی جس وقت وہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ اگر شیطان سے بھی جاری رہی اور نماز بھی جاری رہی، اللہ کی قسم ہے کخ فائدہ کوئی نہیں ہوگا، جو پڑھی ہوگی وہ باہر جا کے برباد کر بیٹھے گا۔ تو ایسا چلا کہ ہو سکتا ہے جو پڑھ رہا ہے نماز اسی میں خرابی پیدا کر دے، وہ نماز نہ بنے، گناہ بن جائے۔ پڑھ نماز رہا ہے لیکن مل گناہ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کھڑا نماز میں ہے، لمبا قیام کر رہا ہے جی، لمبا رکوع کر رہا ہے، اور دل میں شیطان نے ڈال دی ہے ایک بات، اور فلاں بندہ دیکھ رہا ہے جی لمبی رکعت کر، سوچے گا بڑا نیک آدمی ہے، لے بھائی گئی ساری نماز، برباد ہو گئی، کخ فائدہ نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ ریاکاری آ گئی، اور پیدا کس نے کر دی؟ شیطان نے۔ تو ڈڈو پناہ مانگو کہ یا اللہ شیطان سے بچا لے، اور فرسٹ نمبر پہ مانگ کہ یا اللہ میں خود چاہ کر بھی نہیں بچ سکتا جب تک تیری عطا نہ ہو، مولا بچا مجھے، میں تیرے دربار میں آ چکا ہوں، مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ اعوذ باللہ کا تقاضا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، اور یہ سمجھ کہ شیطان میرا خالص دشمن ہے۔ اے قصیدہ بردہ شریف پڑھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اشعار فقط چند ایک مشہور، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، قصیدہ بردہ شریف والے بزرگوں نے قصیدہ بردہ شریف کے اندر شعر لکھا ہے، فرمایا خالف النفس والشیطان وعاصہما وان ما ہداک النصح فاتہمی، فرمایا 2 دشمن تمہارے ایسے ہیں، یہ خالصتاً بھی نصیحت کرے نا تو پھر بھی ان کی بات کو نہ مان۔ کون؟ کہا ایک شیطان، دوسرا نفس، ایک شیطان دوسرا، اے 2 دشمن خالص نصیحت بھی کریں تو ان کی بات کو ماننا۔ ایک اللہ والے بند کمرے میں نماز پڑھتے تھے، اکیلے بند کمرے میں عبادت گزار تھے، نفس نے ان کے دل میں ڈالا یار باہر نکل جہاد کر، باہر نکل اور جہاد کر، اندر خانے میں عبادت کیے جا رہا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ نفس اور شیطان کی بات ماننی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نفس ہو کر جہاد نیکی ہے، اس کی تلقین کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا چلو نفس کو تھوڑا دباتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ اس کے اندر سے دل نے کہا، مطلب اندر کی جو پلید نفس ہے، تو اس نے کہا بھائی دیکھو جنگ کے میدان میں جاؤں گا تو میں پہلی صف میں لڑوں گا۔ نفس نے کہا ٹھیک ہے جی پہلی صف میں جا کے لڑ لے۔ بزرگ حیران، بھئی یہ کہ یہ نفس اور شیطان کی بات تو کبھی بھی نہیں ماننی تھی، یہ کیوں ایسی تلقین کر رہا ہے؟ انہوں نے پھر کہا اچھا ٹھیک ہے پہلی صف میں صرف لڑوں گا نہیں، مروں گا بھی صحیح جا کے۔ نفس نے کہہ دیا ٹھیک ہے مر جاؤ۔ اب ان کی سوچ سے پانی تار ہو گیا کہ اب کیسے سمجھوں کہ یہ دشمنی کر رہا ہے، جہاد بھی نیکی، پہلی صف میں لڑنا تو اتو شہادت کہ مر بھی جاؤں گا، یہ بھی نیکی، اور دعوت کون دے رہا ہے؟ نفس، اور حکم ہے نفس اور شیطان کی مخالفت کرو۔ اب انہوں نے رابطہ کیا اپنے مالک کائنات کے ساتھ، اور دلی رابطہ اور تعلق تھا، اس رابطے اور تعلق کے ساتھ رب کی بارگاہ سے عرض کیا کہ مولا اب تو ہی سمجھا کہ کیا معاملہ ہے۔ نفس بولا اس فقیر کے ساتھ، اس نے کہا اصل بات یہ ہے، اے بند کمرے میں رہ کر چھپی چھپی عبادت کرتا ہے، کوئی تیری تعریف بھی نہیں کرتا، یہ جو بغیر تعریف کے عبادت ہے اس سے میں روزانہ پتہ نہیں کتنی دفعہ مرتا ہوں، تو بہتر نہیں کہ جنگ کے میدان میں ایک دفعہ ہی مارتے جان چھٹے۔ یہ روزانہ کی موت تو نہ مارنا مجھے، باہر مرے گا تو کوئی نہ کوئی تعریف کرے گا، تو دنیا والوں کی تعریف سے نفس کو تسکین ملتی ہے، خوش ہوتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، تو باہر کوئی تعریف کرے گا، شہید کہے گا، واہ واہ مجاہد کہے گا، تو میری جو ہے خوراک بھی پوری ہو جائے گی، تو باہر اس واسطے نکال رہا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اتنی بڑی خالص نصیحت بھی نفس کرے تب بھی اس کی بات کو ماننا۔ بھائی بہت بڑے دشمن ہیں شیطان اور نفس، ان 2 کی مخالفت کر کے انسان
کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخری کی ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بات اسی واسطے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نمازیں فقط شکل و صورت کی رہ گئیں۔ نماز اپنی زندگی سے خالی، پڑھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اور ایک شخص مسجد میں جانے والی خواتین کے راستے میں کھڑے ہو کے ان کا راہ روکتا ہے۔ بیویاں اس وقت جاتی تھیں مسجد میں، بعد میں منع ہوئی، چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ اس خاتون نے اسے کہا بھائی تجھے مسئلہ کیا ہے؟ جوان نے کہا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں تجھ سے بھی پیار حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری بات کو مانو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ تیرا پیار سچا ہے؟ کہا اس جوان نے کہا میں تیرے پیار کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو جو کہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خاتون بھی پھر پاک باز خاتون تھی، اس نے کہا اگر میرے پیار میں سب کچھ کرنے کو تیار ہے تو جا پہلے 40 نمازیں عمر فاروق کے پیچھے پڑھ با جماعت، پھر جو تو کہے گا میں تیرا مطلب پورا کروں گی۔ اس جوان نے کہا ٹھیک ہے میں 40 نمازیں پڑھ کے آتا ہوں۔ اب دیکھو نا، میں نے پہلے جمعے پہ بھی غالباً کہا تھا کہ نقل اصل کے ارادے سے کرو گے تو کریم کبھی کبھی نقل کو بھی اصل کا رنگ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہیں ہی کاغذ کی پتلیاں، ہم ہیں ہی نقلی۔ ہمارے پاس اصل آئے گی ان اصلوں کی نقل کر کے، ان کی تابع داری کر کے، ان کی راہ پہ چل کے مولا کرم کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق کے پیچھے، ان خالص لوگوں کے پیچھے جنہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقط پڑھا ہی نہیں تھا، بلکہ پڑھ پڑھ کے یہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا عمر جس راہ پہ تیرا سایہ پڑ جاتا ہے شیطان تو اس راہ سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو سرکار نے ان کو یہ فرما دیا تھا۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقط پڑھنے والے نہیں تھے، گڑنے والے بھی تھے۔ 40 نمازیں حضرت عمر فاروق کے پیچھے اس نوجوان نے پڑھیں۔ 40 نماز پڑھنے کے بعد حسب وعدہ اس مقام پہ خاتون کھڑی تھی جان بوجھ کر ہی، یہ شخص گزرا تو آج نظریں جھکا کے آگے ہی نکل گیا۔ اس خاتون نے آواز دی بھائی میں تو اپنے وعدے والی جگہ پہ کھڑی ہوں، آج تو اوپر نظریں ہی نہیں اٹھاتا۔ اس نے کہا 40 نمازوں نے دل کہیں اور لگا دیا ہے، 40 نمازوں نے دل کہیں، ساڑیاں 40 سال دیاں پتہ نہیں کدے گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے جو کچھ زبان سے کہا دل کی توجہ ادھر نہیں رہی، مصیبت یہ ہے، مار اس وجہ سے کھا گئے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا نماز پڑھتے ہوئے جو پڑھ رہا ہے، آخر پہ دوبارہ میں وہ جملے بول رہا ہوں جو شروع میں بولے تھے، جو پڑھ رہا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے دھیان اس سے ہٹ کر کہیں اور نہ جائے۔ بس نماز کے اندر حاضری کا تقاضا یہ ہے، یہ دل کی حاضری ہے۔ جو پڑھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس سے توجہ ہٹ کر کسی اور طرف نہ جائے۔ خالصتاً جب مکمل خیال ان الفاظ پر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ان الفاظ کی برکت بھی ہمیں نصیب ہوگی، کیونکہ پڑھ نہیں لیا وتبارک اسمہ کا۔ انشاءاللہ پوری نماز پہ ہم چلیں گے، اگلا جمعہ لاسٹ ہے، آخری، اس پہ گفتگو کریں گے، سمیٹیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ لیکن جتنی ہو گئی اب تک، آج سے پریکٹیکل کرنا شروع کر دو جی۔ ثنا اور تعوذ پہ تو کم از کم کرو نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر پڑھ کے بتانا کہ اس نماز میں اللہ لذت کتنی عطا فرماتا ہے۔ اور یہی لذت وہ لذت ہے کہ جو بیماری ہو، مشکل ہو، تنگی ہو، اوکھ ہو، سوکھ ہو، پھر نماز کو قضا نہیں ہونے دے گی۔ تو چاہے تلواروں کے سائے بھی ہوں تب بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ میں نے پہلے جمعے پہ عرض کیا تھا اللہ اکبر کہہ کہ بندہ اس جہان سے نکل گیا، اب سفر شروع ہے رب کے دربار میں حاضری کا۔ تو ابھی تک چل رہا ہے، ابھی اعوذ باللہ تک بات پہنچی، انشاءاللہ ہم آخر تک اس گفتگو کو لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا